दावत सुखन पेश करता हूँ। आज की बज़म का मेहमान हवाला, अजीम हवाला और बहुत बड़ा नाम, यकीनन कोई खुशामद नहीं, अहलियान लिया के लिए खुशखबरी है कि आप अल्लामा साहब को आज लाइव समाअत कर रहे हैं। मेरी दुआ है अल्लाह पाक अल्लामा साहब के इल्म ईमान में मज़ीद बरकतें और वसअतें लाए, हासिदीन की हसद से आपको महफूज रखे। आज की बज़म का बहुत बड़ा नाम सरमाया अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, शाहबाज़ अहले सुन्नत, खिताब अहले सुन्नत, हर दिल अजीज़, हर दिल में बसने वाली अजीम शख्सियत, शहर मुल्तान से आया हुआ एक बहुत बड़ा नाम जो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं, प्रोफेसर अजीम मजहबी स्कॉलर, मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना शबीर कमर बुखारी साहब ऑफ मुल्तान। इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर। आखिरी मंदे तक जरा हाथ चुक अल्लामा साहब को पता लग जाए लइये दे विच नबी दे नौकर रहंदे ने। नारे तकबीर, तो हाथ बुलंद करके नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यिदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तू कुदरत दा कोई करिश्मा दिखाचा, तू कुदरत दा कोई करिश्मा दिखाचा, जे ना हो वे मुमकिन ता मुमकिन बढ़ाचा। तू कुदरत दा कोई करिश्मा दिखाचा, जे ना हो वे मुमकिन ता मुमकिन बढ़ाचा। मोहब्बत दी खैरात कट मेरे मौला मुहम्मद दे सदके मुहम्मद मिलाचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाइके सद इज़्ज़ वल एहतिराम मुक़्तदर व मुहतरम व मुहतशम हज़रात उलमाए ज़ी वक़ार, नात ख़ानान ज़ी क़दर और दीगर मुअज़्ज़िज़ सामाईन व हाज़रीन व नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं क़ल्ब से शुक्रगुज़ार हूँ आज की इस महफ़िल के इंतज़ामिया का, बानियान महफ़िल का, जिन्होंने मुझ जैसे नालायक और नाकारा खलाइक इंसान को आज की इस खूबसूरत बज़्म सईद के अंदर सैयदा ज़हरा के बाबे का हसीन ज़िक्र करने का मौका दिया है। किबला ये इतना बड़ा एज़ाज़ है मेरे लिए कि जितनी मेरी औकात नहीं है। आप ई को थोड़ी सी कम कर दें, आवाज़ थोड़ी बढ़ा दें। अहबाब ज़ी वक़ार, इस वक्त स्टेज पर भी और यकीनन पिंडाल के अंदर भी कहीं कहीं उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ रखते होंगे। किबला मेरा मुख्तसर सा तारुफ बस इतना ही है कि मैं इन उलमा के कदमों की खाक के ज़र्रों में से किसी एक ज़र्रे के बराबर भी नहीं हूँ। मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हैसियत है
میں اپنی اوقات سے، اپنی ذات سے بخوبی واقف ہوں۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل سے جانے والوں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں۔ میں یہاں سرگر لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا، اور نہ ہی تو کوئی میں جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں۔ میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں۔ قوم کے نوجوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ جوانوں، اگر کچھ لے لو گے، اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لو گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا۔ کچھ اس طرح جاؤں گا، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، کہ فقیران آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ کہ بلا مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ کہ بلا صدیاں بیت گئیں، زمانے بیت گئے، وقت نے نسلیں بدل دیں، بڑے بڑے شہر مٹ گئے، بڑے بڑے محل کھنڈرات میں بدل گئے، بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت راکھ ہو گئے، نہ وہ بادشاہ رہے، نہ ان کے تذکرے کرنے والے رہے، نہ وہ بادشاہ رہے، نہ ان کے تذکرے کرنے والے رہے، نہ وہ بادشاہ رہے، نہ ان کے تذکرے کرنے والے رہے، مگر اللہ گواہ ہے اسی دھرتی پر ایک ایسی ہستی گزری جو آج نہیں، کل نہیں، 15 صدیاں پہلے گزری تھی۔ 15 صدیاں پہلے میرے کریم آقا اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے۔ 15 صدیاں پہلے میرے کریم آقا اس پاک دھرتی سے گزرے۔ آج 15 صدیاں بعد بھی ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ قبلہ اتنا تذکرہ میں نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ گھر گھر چراغا حضور کے نام کا ہے، گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑھے جا رہے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں لوگو میرے نبی کا ذکر کیا کرو، لوگو میرے نبی کے تذکرے چھیڑا کرو، لوگو میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں چھیڑا کرو۔ میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں ایک ایسی کستوری ہے کہ تم جوں جوں چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبوئیں پھیلتی چلی جائیں گے۔ قبلہ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں، آپ اس کو بالکل بند کر دیں بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بالکل سمپل آواز، سادہ آواز کر دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں کہ سبحان اللہ بولو، ہاتھ لہراؤ، ذرا جھوم کے دکھاؤ، ذرا گج وج کے دکھاؤ نا۔ جو میری طرح کے خطبہ حضرات ہیں، جو میری طرح کے مولوی حضرات ہیں، میں علماء کی بات نہیں کروں گا، میں اپنی طرح کے خطبہ کی بات کر رہا ہوں۔ میری طرح کے جو خطبہ حضرات ہیں، مولوی حضرات ہیں، خطیب حضرات ہیں نا، کہ بلا وہ کیا کرتے ہیں، آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں۔ وہ اس طرح ذرا ہاتھ ہلا کے دکھاؤ، ذرا جھوم کے دکھاؤ، ذرا گج بج کے دکھاؤ نا۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں۔ الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں، میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں، میں خطاب بھی خود ہی کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کو تکلیف بالکل بھی نہیں دوں گا، آپ خاموش ہو کے میری چند منٹ کی حاضری سماعت کریں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے گا۔ قبلہ وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، میرے تعارف کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، اور میں آپ لوگوں کا مہمان بن کر آیا ہوں، بس تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج کا میرا بیان صرف میری قوم کے نوجوانوں کے لیے، یہ جو میری قوم کے نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں نا، آج کا میرا بیان صرف انہی قوم کے نوجوانوں کے لیے۔ باقی میرے سامنے جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، چٹی داڑھی والے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے تو ویسے ہی ادباً احتراماً میں اپنا سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں، اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جوانوں، میرے اندر دکھوں کے انبار ہیں، دردوں کے انبار ہیں،
آج میں آپ لوگوں سے دو چار درد شیئر کر کے اپنے سینے کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں. برائے مہربانی اثر کرے نہ کرے تو کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد. اثر کرے نہ کرے تو کوئی سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. مجھے آپ لوگوں کی واہ واہ کی ضرورت نہیں, مجھے آپ لوگوں کی داد کی ضرورت بھی نہیں. مجھے آپ لوگوں سے تھوڑی سی توجہ چاہیے. آپ قریب سے چل کر آئے, دور سے چل کر آئے, میں یہ چاہتا ہوں آپ آئے ہیں کچھ نہ کچھ لے کر جائیں. وقت قلیل ہے, موضوع طویل ہے. بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں. اے میری قوم کے نوجوانوں, سید زادہ تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے. اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے اندر کے مفتی سے پوچھ کے مجھے اتنا بتا دو کہ وہ نبی جو آئے تو امت کا درد لے کے, رہے تو امت کا درد لے کے, جو اس دنیا فانی سے روضہ انور میں گئے تو امت کا درد لے کے, وہ نبی جو ساری زندگی ہم سب کے لیے روتے رہے, وہ نبی جو ساری زندگی ہم سب کے لیے تڑپتے رہے, مجھے اتنا بتا دو کہ ہم سب لوگوں نے نبی کو دیا ہے کیا ہے. میرا آپ لوگوں سے چھوٹا سا سوال ہے قبلہ, میں آپ لوگوں سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. اے میری قوم کے نوجوانوں, وہ نبی جو ساری زندگی ہم سب کے لیے روتے رہے, جو قیام میں روئے, رکوع میں روئے, سجدوں میں روئے, آئے وہ نبی جس قوم کے نوجوانوں کے لیے روتے رہے, آئے میرے ربا ہمیں معاف کر دینا. اس قوم کے نوجوانوں نے جب بھی دل دکھایا اسی نبی کا دل دکھایا. جب بھی وار کیا مدینے والے کے سینے پر وار کیا. بیٹے بیٹھ جاؤ, اب آپ نہیں اٹھنا, بیٹھ جاؤ. ہم نے جب بھی دکھایا اسی نبی کا دل دکھایا. ہم نے جب بھی وار کیا مدینے والے کے سینے پر وار کیا. میری قوم کے نوجوانوں ایمان سے بتاؤ, اس طرف ایک طرف مؤذن آواز دے رہا ہے, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ارے وہ مؤذن آواز نہیں دے رہا, وہ تو خود خدا آواز دے رہا ہے, وہ تو میرا رب آواز دے رہا ہے. اتنی بڑی ہستی کی آواز سن کر بھی ہم ٹس سے مس نہیں کرتے. بتاؤ یہ مدینے والے کے سینے پر وار نہیں تو اور کیا ہے. مدینے والے نے نہیں فرمایا تھا صحابہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایمان سے بتاؤ بھرے مجمع کے اندر کتنے لوگ ہیں جو پانچوں وقت کے نمازی ہیں. 100 میں سے 5% لوگ بیٹھے ہوں گے جو پانچوں وقت کے نمازی ہوں گے. باقی والوں کو نماز کیا معاف کر دی گئی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں میری قوم کے نوجوانوں, آج تمہارا حال یہ ہے. آج کوئی بھی کمینہ اٹھتا ہے ختم نبوت پر ہی وار کرتا ہے اور تم لوگ موبائلوں میں مصروف رہتے ہو, تم ٹس سے مس نہیں کرتے. ایمان سے بتاؤ میری قوم کے نوجوانوں, کیا تمہاری ماں نے تمہیں محمد کے نام کی گٹی نہیں لگائی تھی؟ کیا تمہاری ماں نے تمہیں محمد کے نام کی لوری نہیں دی تھی؟ آج اسی نبی کی شان کے خلاف, اسی نبی کی شان کے خلاف بھونکا جا رہا ہے. جو بھی کمینہ, جو بھی دلہ اور بغیرت اٹھتا ہے تیرے نبی کی شان کے خلاف بک بک کرتا ہے, اور تو یہ کہتے ہوئے آگے گزر جاتا ہے جی ختم نبوت کا مسئلہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں, یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے. حضور کی عزت کا مسئلہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں, یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے. ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ غیرت مند ہو, ختم نبوت کا مسئلہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ حلالی ماند حلالی پتر ہوئے, نبی دی عزت کا مسئلہ اور دے واسطے کوئی مسئلہ نہ ہو. ایک وقت تھا جب میں حسن و حسین جیسے شہزادوں کو دین کے نام قربان کر دیتی تھی. کہ بلا یہ بات حقیقت ہے, یہ بات سچی ہے. ایک وقت تھا جب میں حسن و حسین جیسے شہزادوں کو دین کے نام قربان کر دیتی تھی. کڑیل نوجوان علی اکبر کو بھی دین کے نام قربان کر دیتی, علی اصغر جیسے شہزادوں کو دین کے نام قربان کر دیتی. ایک طرف وہ مائیں تھیں, دوسری طرف آج کی ہماری مائیں ہیں, ہماری بہنیں ہیں,
جب دین کا بلاوا آ جائے نا، جب ختم نبوت کی بات آ جائے نا، تو اپنے بچوں کو گودی میں چھپا لیتی ہیں، بیٹا باہر نہیں جانا، حالات بہت خراب ہیں، یہ باہر مولویوں کا جلسہ جا رہا ہے، مولویوں کی تحریک جا رہی ہے، مولویوں کا جلوس چل رہا ہے، باہر نہیں جانا، حالات بہت خراب ہیں، زمانہ بہت خراب ہے۔ میں نے کہا بی بی جی زمانہ ٹھیک کب تھا؟ جب کربلا کی سرزمین پر نیزے چلے تھے، تب بھی تو نبی کی اولاد سر کٹوا کر حق کی گواہی دے رہی تھی نا، اس وقت بھی مائیں تھی، اس وقت بھی باپ تھے، مگر نہ ماؤں نے روکا نہ باپ نے روکا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ صرف خون کی قربانی نہیں ہے، غیرت کی قربانی بھی ہے۔ میری بہن، ہمیں تو کربلا والوں نے سکھایا تھا، ہمیں تو خادم حسین رضوی نے سکھایا تھا کہ نبی کی عزت پر جینا بھی عبادت ہے، نبی کی عزت پر مرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں میری قوم کے نوجوانوں، یہ میری طرف دیکھو، سید کے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، کمزور سے ہاتھ ہیں۔ میں آپ لوگوں سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے نوجوان، آج تیرے ہوتے ہوئے ختم نبوت پر وار ہوتے رہے، تو خاموش رہا، تیرے ہوتے ہوئے نبی کی عزت پر وار ہوتے رہے، تو خاموش رہا۔ کبھی سوچا ہے اگر تیری اسی خاموشی کے دوران، تیری اسی چپ کے دوران موت کا فرشتہ آ بھی گیا، بتا تو صحیح مرنے کے بعد مدینے والے کو کیا منہ دکھائے؟ کون سا منہ لے کر جاؤ گے میرے بھائیوں؟ کون سی شکل لے کر جاؤ گے؟ کون سی شکل لے کر جاؤ گے؟ یہی کالی شکل لے کر جاؤ گے؟ یہ کالی شکل، یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ کل قیامت کے دن مدینے والے کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ تمہیں حیا نہیں آئے گی؟ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اے میری قوم کے نوجوانوں، آج کی میری ساری تقریر بھول جانا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میری آواز، میرے الفاظ، میرے جملے سب بھول جانا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر میرا یہ ایک جملہ کبھی نہ بھولنا۔ یہ ایک جملہ اگر میرا ہوتا تو شاید میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ جوڑتا، کیونکہ یہ امانت ہے حضرت بابا خادم حسین رضوی کی۔ یہ خادم حسین رضوی مرد کلندر، مرد مجاہد کی امانت ہے، میں امانت کی خیانت نہیں کروں گا۔ خادم حسین رضوی جب اس دنیا فانی سے جا رہے تھے نا، تو جانے سے پہلے اپنے کمزور سے ہاتھ اٹھائے، نوجوانوں کے آگے جوڑے، اپنی چٹی داڑھی پکڑ کر رو کر فرمایا، او میری قوم کے نوجوانوں، جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرنا۔ میری قوم کے نوجوانوں، مصطفیٰ سے بے وفائی کر کے مت مرنا، حضور کی آل سے بے وفائی کر کے مت مرنا، بے وفائی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مت مرنا۔ اگر بے وفائی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مر گئے، یاد رکھنا قیامت کے دن بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، قیامت کے دن بہت بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں، جب بھی مرنا عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرنا، تاکہ جب تم قبر میں جاؤ تو تمہاری قبر کی مٹی یہ پکار اٹھے، کیا کہ قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا، ارے سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو، نکیرہن کو بھی حیا آ گیا۔ اللہ اکبر۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرضی پہ کرے نا، میرے سامنے جو نوجوان حضرات بیٹھے نا، میں ہاتھ جوڑ کے عرضی پہ کرے نا، اے میری قوم دی نوجوان، ساری دنیا تیرے تے ناراض تھی، مجھے کوئی گل نہیں، سارا جمل جہان تیرے تے ناراض تھی، مجھے کوئی گل نہیں، اے اپنین، اے پرائن، اے شریکن، اے ناراض ہون دے ویرانن تے نال منین دے ویرانن۔ ہاں، یہ دنیا دی ریت ہے حضور والا، اے ناراض تھی دے ویرانن تے نال منین دے ویرانن۔ میں ادا ساری دنیا تیرے تے ناراض تھی، مجھے سارا جمل جہان تیرے تے ناراض تھی، مجھے کوئی گل نہیں، مگر بندے دا پتر بنی اپنی ان چھوٹی جہی زندگی دے وچ میرے محمد دے رب کو ناراض نہ تھی منی۔
اگر میرے محمد دا رب تیرے تے ناراض تھے گیا یاد رکھیں تیرے جھوکاں اجڑ ویسے کسی نے کیا خوب کہا تھا ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا اجے بھی بدیوں باز نہ آیوں جیو مرد دلیرا قبلہ سہیں چٹی داڑھی تھی گئی قبر دو لتا تھی گئین جسم وچ او طاقت نہیں رہی زبان وچ او ذائقہ نہیں رہیا ہاتھ ہن کم دن کن ہن سنیندا کچھ نہیں اکھا ہن نظر کچھ نہیں آندا لیکن افسوس دا مقام اے ہے آج دا بابا گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آ رہا بابا جی حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمیندن ماشاءاللہ سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمیندن بابا جی ہون دا قبر دی خوشبو بھی ہمیں لگ گئی قبر دی خوشبو عمر لگ گئی ہے تے کو تیرے کردار دی بدبو حد تک بھی نہیں ہے قبر دی خوشبو عمر لگ گئی ہے تے کو تیرے انجام دی بدبو اج تک بھی نہیں آئی کسی نے کیا خوب کہا تھا پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی 100 باری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی او پھڑ پھڑ ہتھاں وچ تلواراں تے نام رکھایا غازی بلے شاہ کچھ کھٹیا ایہو اج تے رب بھی نہیں کیتا راضی ساری زندگی دی کمائی ایہو نکلی ساری زندگی دا نچوڑ ایہو نکلیا اج اس رب نو بھی راضی نہ کر سکے جو ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہے اللہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمیندن بابا جی اے پچھلی عمر گناہاں گزار کے اے پچھلی عمر گناہاں گزار کے جھوٹ چگلی تاس تے پتیاں گزار کے اپنی نوجوان نسل نو کیا دے کے میں صحیح پچھلی عمر گناہ گزار کے جھوٹ چگلی تاس تے پتے گزار کے اپنی نوجوان نسل کو کیا دے کے میں پیائیں اللہ نال دشمنی کیا دے کے میں پیائیں شیطان نال یاری ساری زندگی تے اللہ نال مقابلے کی ہوندا کھا کے ہوندا پی کے ہوندا پا کے تے ہوندی ہی نہ شکری کرنا اے اللہ نال مقابلے نہیں تا کیا ہے بابا جی ساری زندگی تے اللہ دا حیا نہیں کیتا ہن کم از کم اپنی چٹی داڑھی دا حیا تا کر گئے ہمیں سونے محمد دا امتی تے کو تیری چٹی داڑھی دا حیا نہ ہوگی ہمیں سونے محمد دا امتی تے کو تیری چٹے والن دا حیا نہ ہوگی ہمیں سونے محمد دا امتی بولے جھوٹ آئے وچ گناہ دے عمراں گزری تے داڑھی ہو گئی چٹی چوری اریدہ مال کھا کے تے عادت بن گئی مٹھی لٹین دی اگڑی دی کہیں نہ نٹھی تے اجڑی دی ہر کہیں نٹھی پروفیس میاں پتہ اوملے لگسی جدا آسی منہ دے مٹی اے تا جس ویلے قبراں آسن تے لگسن خبراں اللہ اکبر ہمیں سونے محمد دا امتی کھامے دھیاں بیڑی دا حق کتنے بابین کتنے بزرگن تیرے محلے دے وچ تیرے گاؤں دے وچ تیرے شہر دے وچ تیرے بازار وچ کتنے بابے رانن جنہ دھیاں بیڑی دا حق ماریا ہے تیرے شہر وچ کتنے نوجوانن کتنے مرد راندھن جنہ آج بھی اپنی بہنی دا حق ماریا ہے بہنی دا حق کھا دی وینن حالی آدھن ایسا مرد بھی ہیں ہومیں سونے محمد دا امتی کھامے دھیاں بہنی دا حق او بابا اگر دھیاں بہنی دا حق کھانا مر گیوں لوگ تیری اولاد نو کیا آکسن جاؤ وجہ تو کیس مونل گل کرنے نہ مرادا تیرے دا پیو بھی دھیاں بہنی دا حق کھا کے مر رہا ہا اے نسل نو لیکا نہ لا نسل دی نک نہ کٹا شاہ جی دسنا پھر کی کریے میں خدا آ بے نیاز فرمیندے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب جدا رب فرصت دے وی جدا اولاد کما کے تلی تے رکھی تے مڑ توجہ رب والے پاسے کی دی میرے سامنے میری قوم دے نوجوان بیٹھن میں انہاں دے اگے ہاتھ جوڑ کے دو چار کڑویاں نصیحتاں پین میری جھولی وچ دو چار کڑویاں نصیحتاں میں انہوں کڑویاں نصیحتاں دینا چاہنا میری قوم دے نوجوانوں ایک کڑویاں نصیحتاں گھن گنو انشاءاللہ تاری دنیا میں سمر ویسی تو تاری آخرت میں سمر ویسی
میں آکھنا اے چاہنا اے میری قوم دے نوجوان خدا را اللہ دا نا ہی بھی موت منظور کری، موت منظور کری، لیکن زندگی دے وچ کدے بھول کے بھی کسے شرابی نال یاری نہ لاوی۔ اے میں ہاتھ جوڑ کے عرض پیا کرے نا، موت منظور کری کوئی گل نہیں، لیکن زندگی دے وچ کدے بھول کے بھی کسے دلے انسان نال یاری نہ لاوی، کسے بغیرت انسان نال یاری نہ لاوی۔ کیونکہ میرے بزرگ حضرات فرمیندن جڑا بندہ شراب پیندے انہیں آنکھیں دا حیا ختم ہو ویندی ہے، جڑا بندہ شراب پیندے انہیں اندر دی غیرت مار دیتی ہے۔ اوے شرم کر، ہوویں سونے محمد دا امتی، ہوویں سونے محمد دا امتی، تیری آنکھیں دا حیا نہ ہوے، ہوویں سونے محمد دا امتی تیرے اندر دی غیرت مردہ ہوے، اے کیویں تھی سکدے؟ او شاہ جی کیڑی غیرت دی گال پہ کرندے، کیڑی غیرت تے سبق پہ دیندے؟ کتھے مر گئی غیرت؟ کتھے چلا گئے غیرت مند نوجوان؟ کہ کو آکھاں غیرت مند مسلمان کہ بلا جڑا دلہا پوری رات کنجرے دے سامنے بہ کے مجرے دیکھے، میں کو دساؤ انہاں کلمہ نال کوئی تعلق ہے؟ اور جڑا دلہا پوری رات کنجرے دے سامنے بہ کے مجرے دے دے، میں کو دساؤ انہاں کلمہ نال کوئی تعلق ہے؟ اور سویرے مولوی صاحب کو کلمہ سنا سکتے؟ جے کو کلمہ نہیں آندیاں دساؤ کو غسل دے فرض دا پتہ ہو، اور جے کو غسل دے فرض دا پتہ کہ نہیں، میں کو دساؤ اندا جسم پاک تھی سکدے؟ تے جنہ مٹھو جسم بھی نہ پاک ہے اندی اولاد حلال دے کتھوں تھی سکدی؟ اے جی اولاد ڈانسر تے بن سکدی ہے، اے جی اولاد دھوکے باز مکار فراڈیے تے بن سکدی ہے، مصطفیٰ دی غلام نہیں بن سکدی، کیونکہ ہمیشہ حلالی ماما دے حلالی پتر ہی نبی کریں۔ اے گلی محلے دے وچ اگر حلالی حرامی دی پہچان کرنی ہوئے تا دیکھ گنے غور کرے، جیڑے بال کو نبی کریں دا دکھائے تو سمجھ بنے اے حلالی ماں دا حلالی پتر ہی۔ اے میرے سامنے دیکھو جتنی بھی بہنیں حلالی ماما دے حلالی پتر ہی بیٹھے، اے دنیا دے سارے پیار پیسے تے آ کے مک ویندن، ماشاءاللہ سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھن، اے سرائکی وسیبے سرائکی بھرا بیٹھن، جٹا کے بھرائن اتنے کھڑکا دڑکا نہ ہوئے تقریر ویسے ہی بول ویندی، تو تھکے تو نہیں بیٹھے صحیح؟ تہاڈے چہرے دیکھ کے تو میں کو ایویں لگدا پے کہ میں مہمان نہیں تسا مہمان بیٹھو۔ اچھا مولوی نال اے جے سلوک بھی کری دے بلا؟ یار میں مولوی نہیں، میں تو حضور دی حال وچ ہاں، میں تو ہولیا بھی مولوی والا کوئی نہیں، صحیح میں منہ بنا کے بیٹھے ہوئے، منہ بنا کے بیٹھے ہوئے جویں کہ میری فیس ہی تو بری بیٹھے ہوئے، کیونکہ یہ جڑا علاقہ ہے نا سی، یہ میرا سرائکی وسیب علاقہ اہن ڈوڑے ڈپے آئیں گے، مولوی اے جے ہوئے کان تے رکھے ہاتھ، اتو ایک ڈوڑا مارے اتو دوجا ڈوڑا مارے، اے میرے سامنے جڑے بزرگ حضرات بیٹھے نا، یہ بلا کہ واہ جی واہ مولوی بڑا کمال دا، ڈوڑے ڈپے ماہی اگر سنیں دے رہو والدہ کمال دیں، اگر کوئی چچ دی گال کرو بل مولوی کوئی چس نہیں کی تھی، چس بھی نہ چاہو کوئی پتے دے گانی بھی سنیا کرو، چلو میں تسا ڈوڑیاں دے شوقین ہوئے تو میں بھی تورے بس کڑوا جیاں ڈوڑا گھن کے آیا، یہ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھن، کڑوا جیاں ڈوڑا ہے، ایک ڈوڑا ہے میری دل دے کنن نال سن سو انشاءاللہ، یہ تو بہو بڑا سبق دے سی جڑا ڈوڑا ہے، جڑا میں تو سننا پیا، یہ بہو بڑا سبق دے سی۔ اچھا ڈوڑا کیڑا ہے کہ بلا جڑے ویلے گال غیرت دی آئی نا سی بابا جی، جس ویلے گال حیا دی آئی نا، جس ویلے گال غیرت دی آئی نا، اس ویلے سارے سرائکی شاعر بابے نور دی روح تڑپی، بابے نور نے قلم اٹھائی، ورقہ اٹھایا تے نال ہی لکھ چھوڑیا، ادھ رکھ دل وچ خوف خدا سیندا، کہیں بندے دا حق پیویں نا۔ مطلب کہ میں گال سچی قرآن و حدیث سناؤ تو تارے سر نہیں ہل دے، اگر نکا جیا ڈوڑا سلاؤ تارے سر کیا پورا بدن ہل دے۔ اللہ تعالیٰ تو کچھ جزائے خیر دے، ادھے رکھ دل وچ خوف خدا سیندا، کہیں بندے دا حق پیویں نا۔ رکھ دل وچ خوف خدا سیندا، رکھ دل وچ خوف خدا سیندا، کہیں بندے دا حق پیویں نا۔ گھبراویں نہ کہیں مشکل وچ،
کرے ہمت بزدل تھی میں نا او سچ منہ تے آکھے ظالم کو کرے گردن اصلوں نیویں نا او دل نور عزت دی موت مری بے غیرت بن کے جیویں نا او سکے جیونی دا غیرت علی زندگی جیونی دا حیا علی زندگی جیونی اے میری قوم دے نوجوان میں کہتا ہوں جب چلا کر تو سر اٹھا کر چلا کر مگر نظریں جھکا کر چلا کر کیونکہ سر وہی اچھے لگتے ہیں جو غرور میں نہیں غیرت میں بلند ہوتے ہیں میں کہتا ہوں سر سے لے کر پیروں تک مکمل طور پر حسینی بن جا زمان کیا صحیح سر سے لے کر پیروں تک مکمل طور پر حسینی بن جا تیرا اٹھنا بھی حسینی ہو تیرا بیٹھنا بھی حسینی تیرا چلنا بھی حسینی تیرا پھرنا بھی حسینی اللہ اکبر تیری نماز بھی حسینی تیرا قیام بھی حسینی تیری دعا بھی حسینی اللہ اکبر تیری تلاوت بھی حسینی اور میں کہتا ہوں کچھ اس طرح کا حسینی بن جا کہ تو دور سے آ رہا ہو کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا یہ تو مولا حسین کا غلام آ رہا ہے یہ عام کہاں آ رہا ہے یہ تو مولا حسین کا غلام آ رہا ہے اے میری قوم کے نوجوان میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں اسرائیل کے آنے سے پہلے پہلے انسان کا بچہ بن جا انسان کا بچہ اسرائیل نے ایک تھپڑ مارا نا 4000 سال تو تیری ہوش ٹھکانے پر نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو لوگ تیری میت پر آ کر کہیں چلو اچھا ہوا چلا گیا بیچارہ دھرتی پر بوجھ بنا ہوا تھا بیچارہ غفلت کی زندگی گزار رہا تھا اللہ اکبر یہ زندگی کے لمحے تیرے اور میرے لیے غنیمت ہے ان لمحوں میں کچھ کر لے میرے بھائی ان لمحوں میں کچھ کر لے میری قوم کے نوجوانوں ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں ذکر مصطفیٰ کی محفل سے جانے والوں قبلہ میں دوران خطاب ہی آپ لوگوں سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں میں نے اپنا تعارف پہلے بھی کروا دیا تھا میں دوران خطاب ہی آپ لوگوں سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں وہ خیرات پیسوں کی نہیں ہے حضور والا وہ خیرات مال و دولت کی نہیں ہے اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے وہ خیرات کپڑوں کی نہیں ہے میں نے اچھے سے اچھا کپڑا پہن رکھا ہے وہ خیرات جناب اعلیٰ روٹی کی نہیں ہے میں نے روٹی بھی کھا رکھی ہے میں پیاسا نہیں ہوں مجھے پانی کی ضرورت بھی نہیں ہے اور میں خیرات مانگوں گا بھیک نہیں مانگوں گا کیونکہ بھیک ہمیشہ بھیکاری مانگتے ہیں میں تو حضور کی آل سے ہوں میں خیرات تو مانگوں گا مگر بھیک نہیں مانگوں اچھا بھیک کون مانگتے ہیں بھیکاری مانگتے ہیں یہ جو صبح سویرے آپ کے دروازے پہ آتے ہیں نا روٹی مانگنے کے لیے 10 روپے مانگنے اللہ کے نام پہ ایک روٹی دے دو اللہ کے نام پہ 10 روپے دے دو یہ جو صبح سویرے آپ کے دروازے پہ روٹی مانگنے کے لیے آتے ہیں نا یہ فقیر نہیں ہوتے یہ بھیکاری ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں جی جبکہ ہماری عورتیں کہتی ہیں جی بیٹا جانا فقیر آ گیا ہے اسے روٹی دے کر آ 10 روپے دے کر آ اور بھائی وہ فقیر نہیں ہوتا وہ بھیکاری ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جناب اچھا وہ تو ہو گیا بھیکاری تو پھر فقیر کسے کہتے ہیں بھیکاری میں اور فقیر میں فرق کیا ہے بھیکاری کسے کہتے ہیں حضور بھیکاری کسے کہتے ہیں اور فقیر کسے کہتے ہیں اب دل کے کانوں سے سنیے گا بھیکاری میں اور فقیر کے درمیان فرق کیا ہے میں کہتا ہوں جسے دنیا ٹھکرا دے کیا صحیح سارے بولو نا جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھیکاری کہتے ہیں حضور والا جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھیکاری کہتے ہیں اور جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے کیا کہتے ہیں جی اسے فقیر کہتے ہیں اب میں آپ لوگوں سے بھیک نہیں مانگوں گا میں تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں میری قوم کے نوجوانوں اور وہ خیرات پیسوں کی نہیں ہے وہ خیرات مال و دولت کی نہیں ہے وہ خیرات کپڑوں کی نہیں ہے وہ خیرات روٹی پانی کی نہیں ہے اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے میں حضور کی آل سے ہوں سید ماں کا بیٹا ہوں سید باپ کا بیٹا ہوں آپ لوگ اگر میری جھولی میں خیرات ڈال دیں گے تو میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ ساری زندگی آپ لوگوں کے حق میں دعا کرتا رہوں گا انشاءاللہ یہ جو کبھی ادھر کو دیکھتے ہیں کبھی ادھر کو دیکھتے ہیں
آپ کیا دیکھنے آئے ہیں؟ حضور کی محفل میں آئے ہیں یا تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ تمہیں شرم نہیں آتی نوجوانوں؟ ایک طرف ایک مہمان بڑی دور سے آیا ہے اور وہ اللہ کا فرمان سنا رہا ہے، اپنے نانے کا ذکر کر رہا ہے۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہو آپ لوگ ہیں؟ کبھی ادھر کو دیکھتے ہو، کبھی ادھر کو دیکھتے ہو، کبھی ادھر کو دیکھتے ہو۔ یہ کیا؟ یہ مہمان کی مہمان نوازی کر رہے ہو؟ میں نے تو پہلے بھی عرض کی، یہ میری قوم کے نوجوان یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں نا، میرا خطاب صرف انہی لوگوں کے لیے، اور باقی میرے سامنے جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں ان کے سامنے تو ویسے ہی ادباً احتراماً میں اپنا سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں، اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب آپ لوگ آنکھیں بھی ایک طرف کر لیں گے تو میں کس طرح آپ لوگوں سے مخاطب ہوں؟ اب جب تک سید زادہ یہاں پر بیٹھا ہے تو نظریں میری طرف ہی ہوں گی۔ اب جو بھی ادھر ادھر دیکھے گا وہ اٹھ کر چلا جائے، اس کا میرے ساتھ، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور میرا بیان ایسے نالائق بچے کے لیے بالکل بھی نہیں ہے۔ اب آپ لوگ تھوڑی سی میری جھولی میں خیرات ڈالو اور مجھے جاتا ہوا دیکھو۔ بات شاہ جی بولو نا، کون سی خیرات ہے؟ ہم تو حضور کی آل کے نام پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں، یہ چھوٹی موٹی خیرات کیا چیز ہے؟ اب سنیے گا وہ کون سی خیرات ہے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، میں کہتا ہوں زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ حضور یہ بات حقیقت ہے، یہ بات سچی ہے۔ درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ آسمان کے تاروں کے برابر گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، کیونکہ میرے سونے محمد کا رب ہے ہی معاف کرنے والا۔ تو جب وہ ہے ہی معاف کرنے والا، پھر وہ ہمارے گناہوں کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اب سنیے گا وہ کون سی خیرات۔ میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، مگر کبھی بھی یہ ایک گناہ نہیں کرنا، یہ ایک گناہ کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ اگر یہ ایک گناہ بار بار کرو گے تو یاد رکھنا تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوں گی، یاد رکھنا تمہارا روزہ قبول نہیں ہوگا، یاد رکھنا پھر تمہاری تہجد کی نماز بھی ضائع کر دی جائے گی۔ اندازہ لگائیے کتنا بڑا خطرناک گناہ ہے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے شاہ جی جلدی بتاؤ نا وہ کون سا خطرناک گناہ ہے، وہ کون سا گناہ ہے؟ ہم جلد از جلد توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس گناہ سے جلد از جلد توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ بس وہ ایک گناہ آپ لوگوں تک پہنچا کے اور آپ لوگوں کو اس ایک گناہ سے توبہ کروا کے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ میری قوم کے نوجوانوں، ویسے تو میرا اللہ فرماتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرنا میں رب تمہیں معاف کر دوں گا، مگر یہ ایک گناہ کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کتنا بڑا خطرناک گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے آسمان کے تاروں کے برابر گناہ کرنا میں رب تمہیں معاف کر دوں گا، درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرنا میں رب تمہیں معاف کر دوں گا، ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرنا میں رب تمہیں معاف کر دوں گا، مگر کبھی بھی یہ ایک گناہ معاف نہیں کروں گا، یہ ایک گناہ معاف نہیں کروں گا۔ اب سنیے گا وہ کون سا گناہ ہے، سنیے گا وہ کون سا گناہ ہے۔ میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، مگر کبھی بھی زندگی میں کبھی بھول کر بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا۔ او میری قوم کے نوجوانوں، جس گھر میں بوڑھا باپ روتا ہو، جس گھر میں بوڑھی ماں روتی ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ارے بوڑھے باپ کو روتا ہوا دیکھ کر، بوڑھی ماں کو روتا ہوا دیکھ کر تو آسمان کے فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ اللہ جانے تمہیں رحم کیوں نہیں آتا۔ قبلہ ایک وقت تھا جب ہم گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے تھے تو ہماری زبان پر سب سے پہلا جملہ یہی ہوتا تھا کہ اماں کہاں ہے،
ابو کہاں ہے؟ بیٹا جاؤ نا امی کو لے کر آؤ، جاؤ نا ابو کو لے کر آؤ۔ اور جب امی سامنے بیٹھتی تھی تو ہم امی کو اپنے دکھڑے سناتے تھے، امی کو اپنے درد سناتے تھے، تو امی کیا کرتی تھی، بس ایک بار ہماری پیشانی پر بوسہ دیتی تھی، سارے غم بھلا دیتی تھی۔ یہ تھوڑا عرصہ پہلے چلے جائیں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، میری قوم کے نوجوان بیٹھے ہیں، میرے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو تو یاد ہوگا نا، جب ہم گھر کی دہلیز پر قدم رکھا کرتے تھے تو ہماری زبان سے بے ساختہ جملہ نکل جاتا تھا، امی کہاں ہے؟ بیٹا جاؤ نا، امی ہمسایوں گھر گئی ہوگی، جلدی لے کر آؤ نا۔ ابو کہاں چلے گئے؟ ابو آ جاتے تھے، امی آ جاتی تھی، تو پھر ہم اپنی امی کو اپنے ابو کو دکھ سناتے تھے، درد سناتے تھے، تو ہماری امی ہماری پیشانی پر، قبلہ ہمارے ابو پیشانی پر ایک بوسہ دیتے تھے، سارے کے سارے غم بھلا کے رکھ دیتے تھے۔ مگر پھر وقت نے کروٹ بدلی، وقت گزرتا گیا میری قوم کے نوجوانوں، 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 5 سال گزرے، 10 سال گزرے، آج دنیا کی ہر ایک نعمت موجود ہے۔ اللہ نے خوبصورت بیوی بھی دی ہے، اللہ نے 5 بچے بھی دیے ہیں، اللہ نے گاڑی بھی دی ہے، اللہ نے خوبصورت گھر بھی دیا ہے، پیسوں کی بھی انبار ہیں، اللہ نے ہر ایک نعمت سے نوازا ہے، مگر وہ والی نعمت اللہ تعالی نے واپس لے لی ہے، وہ والی نعمت اللہ تعالی نے چھین لی ہے۔ جو کبھی اپنی ماں کو دکھ سناتے تھے، درد سناتے تھے، تو ہمارے سینے کا سارا بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میری قوم کے نوجوانوں، اس بھرے مجمع کے اندر آج بھی کتنے اس طرح کے باپ بیٹھے ہیں، آج بھی کتنے نوجوان بیٹھے ہیں جن کے کان آج بھی بوڑھے باپ کی آواز سننے کے لیے ترس رہے ہیں۔ اس مجمع کے اندر کتنے اس طرح کی آنکھیں جو آج بھی بوڑھی ماں کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں ان کے تو چلے گئے ہیں، جن کے زندہ ہیں آج ان کا حال یہ ہے کہ آج وہ اولاد کے پیار کے لیے ترس رہے ہیں۔ آج قبلہ کس کا رونا رویا جائے، ماں مولوی کے پاس بیٹھی ہے، باپ پیر صاحب کے قدم دبا رہا ہے، بوڑھا باپ چٹی داڑھی مٹی میں گھسیٹ کے پیر صاحب کے قدم دبا رہا ہے اور رو رو کے کہہ رہا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے، پیر صاحب کوئی تعویذ دو، کوئی دعا دو، اللہ میری اولاد کو ہدایت دے دے۔ اولاد دکھ دیتی ہے، اولاد درد دیتی ہے۔ پیر صاحب پوری رات مجھے نیند نہیں آتی، دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، دل کی دنیا اجڑی ہوئی لگتی ہے۔ پھر جی پوری رات مجھے نیند نہیں آتی، آسمان کے تارے گنتے ہوئے گزر جاتی ہے، یہ سوچتے ہوئے گزر جاتی ہے، ہائے میرے ربا، ہم نے اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور اولاد نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہائے لیکھاں وچ بچھوڑے رہ گئے، رو رو اتھرو تھوڑے رہ گئے، کسے بھی میرا حال نہ پوچھیا، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے، پتر ہن تے آ جا، ہن گل چلا، کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے، لیکھاں وچ بچھوڑے رہ گئے۔ آج بوڑھے باپ کے کان بیٹے کی آواز سننے کے لیے ترس رہے ہیں۔ آج بیٹا یورپ میں ہے، بیٹا امریکہ میں ہے، دبئی میں ہے، وہ اپنی فیملی سے تو بات کرنا گوارا کرتا ہے، مگر نہیں کرتا تو اپنے بوڑھے باپ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا، کیونکہ بوڑھے باپ کی آواز اسے اچھی نہیں لگتی، بوڑھے باپ کی آواز اسے اچھی نہیں لگتی۔ آج بھی بوڑھا باپ درد بھرے جملے کہہ رہا ہے، اور ایک شاعری انداز میں حضرت شاکر شجاع آبادی نے کیا خوب فرمایا تھا، اے میری سوچ تے پانی پھیر سجن دی تو کھیڈ ونجا میرا کیا رہ گیا۔ آج ایک باپ درد بھرے جملے بول رہا ہے اور اپنے بیٹے کے آگے فریادیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، او میرے بیٹے تو میری قربانیاں بھول گیا، اے میری سوچ تے پانی پھیر سجن دی تو کھیڈ ونجا میرا کیا رہ گئے، میرا امن سکون آرام خوشی کی تو لوڑ سوا میرا کیا رہ گئے، او کر ختم جوانی میں دکھی دی دی تو کمر نوا میرا کیا رہ گئے، میرے شکوے تے اعتبار نہ کر چلو آپ دسا میرا کیا رہ گئے۔ میرا سارا میرا سارا کچھ تو تیرے نام دے قربان ہو گئے میرے بیٹے۔ میرے بیٹے
میں ساری زندگی تیری نوکری کرتا رہوں گا، میں تیری بھی نوکری کروں گا، تیرے بچوں کی بھی نوکری کروں گا، بس تو 10 مرلے کے گھر کے اندر مجھے رہنے کے لیے جگہ تو دے دے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک بیٹا ہے، بیٹا اس قدر ظالم نکلا۔ او میری قوم کے نوجوانوں، خدا را اپنے ماں باپ کو اتنا مت ستاؤ، بوڑھے باپ کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ خدا پاک کی عزت کی قسم، اگر تمہارا بوڑھا باپ، اگر تمہاری بوڑھی ماں اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے۔ آئیو جی میں کو آن روایا ہے ایویں میں وانگوں پل پل رو سے، ایک واری رو کے تھک پوسے ول دل رکسیا ول ول رو سے ان رکھڑے آن منڈے سے کوئی تو لا کندیاں کو گل رو سے، بس شاکر فرق میں یاد دہے میں اجرو نہ تو کل رو سے۔ کسی کو رلاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے میرے بھائیو، کسی کو ستاؤ گے ساری زندگی خوشیاں نصیب نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا خوب فرمایا تھا، فرمایا کبھی بھی اپنے ماں باپ کے آگے اونچی آواز میں بات مت کرنا، فرمایا جس دن یہ خاموش ہو گئے نا اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ اور تسے تھکے تو نہیں بیٹھے صحیح؟ پرلا علاقہ دے سیلاب دی وجہ تو پریشان ہے، تسا نہ بولو سبحان اللہ جی۔ آپ انہاں نال مخاطب بھی نہیں ہوندے، وہ پتہ نہیں کیڑے مسلک دے بندے ہیں۔ اچھا ماشا اللہ تعالیٰ خیر کرے، اللہ تعالیٰ اس سیلاب دی بیماری کو دور کرے، سارے اللہ تعالیٰ سیلاب جیسے عذاب کو دور کرے اللہ تعالیٰ۔ اچھا میری قوم کے نوجوانوں، میں جاتے جاتے آپ لوگوں کو ایک خوبصورت سا تحفہ دے کر جانا چاہتا ہوں۔ قبلہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے یہ تحفہ اس طرح کا ہے کہ آپ کے بچوں کو اللہ کا محبوب بنا کے رکھ دے گا، یہ تحفہ آپ لوگوں کو اللہ کا محبوب بنا دے گا۔ مگر اس تحفے سے پہلے میرے دامن میں ایک کڑوی سی نصیحت پڑی ہے، آپ اسے نصیحت سمجھیں، آپ اسے وصیت سمجھیں۔ قبلہ میرے معاشرے میں ایک گندی سی عادت پھیلی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں پارٹیوں کو آپس میں لڑانا، پھر تماشے دیکھتے رہنا۔ آپ کے محلے میں بھی کوئی ایک آدھا شخص رہتا ہو، اس کا ایک ہی کام، ایک ہی بزنس، اللہ نے ایک ہی کام دے رکھا ہے، وہ کام یہ ہے کہ وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں پارٹیوں کو آپس میں لڑانا، پھر تماشے دیکھتے رہنا۔ میں سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کو تنخواہ کون دیتا ہے؟ یہ جو اس طرح کے فضول کام کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، اس ہوٹل پہ بیٹھتے ہیں تو اس بھائی کا گلا، اس ہوٹل پہ بیٹھتے ہیں تو اس کا گلا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑا کے تماشے دیکھتے رہنا۔ قبلہ ایک دن حضرت انسان نے کوئل سے پوچھا، یہ جو انسان ہے نا، یہ دوسروں کے اندر سے عیب ڈھونڈنا، دوسروں کی خامیاں تلاش کرنا، یہ اس کی فطری عادت ہے، یہ جو انسان ہے۔ قبلہ انسان نے ایک دن کوئل سے پوچھا، انسان نے ایک دن کوئل سے پوچھا، کوئل تو کتنا پیارا بولتی ہے لیکن تیرے اندر ایک خامی ہے۔ اچھا کون سی خامی ہے؟ کاش کہ تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر ایک دن حضرت انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا، پانی تو پیاسوں کی پیاس بھی بجھاتا ہے لیکن تیرے اندر بھی ایک خامی ہے۔ اچھا کون سی خامی ہے؟ کاش کہ تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ پھر ایک دن حضرت انسان نے قبلہ گلاب کے پھول کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا، گلاب تیرے اندر کتنی پیاری خوشبو ہے لیکن تیرے اندر بھی ایک خامی ہے۔ اچھا کون سی خامی ہے؟ کاش کہ تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ کاش کہ تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھے انسان، اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, नारे ताकीक, नारे हैदरी। आज का इंसान दूसरों के ऐब ढूंढने की कोशिश तो करता है, लेकिन अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देखता कि मेरे अंदर भी कोई ऐब है या नहीं। इसलिए तो मेरा अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, फरमाया ऐ ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ, सर से लेकर पैरों तक मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ, यानी कि आधे तितर और आधे बटेर बनकर ना रहो। फरमाया अगर किरदार यही हुआ तो फिर मिसाल वही होगी कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। मेरी कौम के नौजवानों, बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आज हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, मस्जिदों में पड़ी चटाइयां हमारा इंतजार कर रही हैं, अलमारियों में पड़े हुए कुरान हमारे मुंतजर हैं, और किबला हम ये कहने में मसरूफ हैं कि गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। मैंने कहा मेरे भाई, गुलाम ये रसूल में तुझे मौत कबूल है, नमाज कबूल क्यों नहीं? 12 रबीउल अव्वल के दिन आप लोगों ने गौर किया होगा, देखा होगा कि मेरी कौम का नौजवान अलल ऐलान कह रहा था, जी गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। ईमान से बताओ, जब मेरी कौम के नौजवान ने ये जुमला बोला होगा, अलल ऐलान बोला होगा कि गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, बताओ मदीने में बैठ के मेरे आका कितने खुश हुए होंगे? बहुत ज्यादा खुश हुए होंगे ना, कि 15 सदियां बाद जब मेरी कौम के नौजवान ने कहा होगा कि गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, ये सुनकर मदीने में बैठ के मेरे आका कितने खुश हुए होंगे? बहुत ज्यादा खुश हुए होंगे, बहुत ज्यादा खुश हुए होंगे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कल जब यही नौजवान शराब भी पिएगा, कल जब यही नौजवान जिना भी करेगा, बताओ मदीने में बैठ के मेरे आका का दिल नहीं दुखता होगा? खुदारा मेरी कौम के नौजवानों, खुद को पहचानो कि तुम कौन हो, हम कौन हैं, क्या है, बाखुदा याद नहीं। और जिस कौम को अपने आप का पता नहीं है, उस कौम के पल्ले रहता ही क्या है? इकबाल ने क्या खूब कहा था, हम कौन हैं, क्या हैं, बाखुदा याद नहीं, अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं है, याद तो काफिर के तराने बस है, नहीं याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं। और आज हम सब की जलालत का सबब यही है शायद कि सब कुछ तो याद है मगर खौफ खुदा याद नहीं। ले लो मेरी कौम के नौजवानों आज का खूबसूरत तोहफा, ये तोहफा मदीने से आया है, और इंशाअल्लाह ये तोहफा आपको भी और आपके बच्चों को भी अल्लाह का महबूब बना देगा। ये तोहफा है मेरे रसूल करीम का फरमान, बहुत ही खूबसूरत तोहफा। इस तोहफे को ज़ाया नहीं करना, इस पर अमल भी करना है। मेरी कौम के नौजवानों, मेरे मिठे नबी ने फरमाया, मेरे सोने नबी ने फरमाया, मेरे करीम नबी ने फरमाया, सहाबा मैं अल्लाह का हबीब हूं, मैं अल्लाह का हबीब हूं। फिर फरमाया जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का महबूब बन जाता है, वो भी अल्लाह का हबीब बन जाता है। जवानों आओ ना अल्लाह के हबीब बन जाओ, आओ ना अल्लाह के दोस्त बन जाओ। जब तुम अपनी सारी जिंदगी मालिक के नाम कर दोगे तो फिर वो सारी कायनात तुम्हारे नाम कर देगा। बस मेरा वो वाला जो जुमला है ना कि मेरे बेटे जब भी मरना मुस्तफ़ा से वफा करके मरना, जब भी मरना हुजूर की आल से वफा करके मरना, जब भी मरना हुजूर के दीन से, हुजूर की आल से, हुजूर के अहले बैत से वफा करके मरना। जब तुम हुजूर की आल से वफा करके मरोगे, जब तुम इश्क मुस्तफ़ा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर मरोगे, तो कसम है अल्लाह पाक की तुम्हारी कब्र की मट्टी ये पुकार उठेगी क्या कि कब्र में जो मुश्किल कुशा आ गया, कब्र में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मौत में भी मजा आ गया। अरे सराने पे बैठे जो देखा नबी को, नकीरैन को भी हया आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करता हूँ अल्लाह हमारी आज की हाजिरी कबूल फरमा। मेरे भाई जो दूर से चल कर आए, जो करीब से चल कर आए, सबका ना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। तो मेरे मालिक हम सारे भाई झोली फैला के खैरात मांगते हैं, मौला मजमे के अंदर कोई बे औलाद बैठा हो तो उसे नेक नरीना औलाद अता फरमा। मेरे मालिक जो परेशान बैठा हो,
میرے مالک اس کی پریشانی دور فرما. میرے مالک ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں بیماروں کو شفا عطا فرما. اور یہ جو سیلاب کی بلا آئی ہوئی ہے اس سیلاب کو ٹال دے الہ العالمین. میرے مالک ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں مولا ہمیں بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرما. بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے میرے مالک پیارے حبیب کا صدقہ اس کو سکھ کی صحت عطا فرما, تندرستی عطا فرما, شفا عطا فرما. الہ العالمین میرا آنا میرا پڑھنا نصیب محفل ہے, میرے پیچھے بھائی بیٹھے ہیں سب نے حاضر لگوائی, سب کا آنا پڑھنا آپ لوگوں کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین.